पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर, सब कुछ स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। इस वक्त पूरे का पूरा निजाम एक शख्स को टारगेट कर रहा है, उसका नाम इमरान खान है और पिछले एक साल से एक ही शख्स को निजाम गिराने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बादशाह डॉक्ट्रिन हो, चाहे वो मौजूदा डॉक्ट्रिन हो। ये दोनों डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रही हैं। पहले उसके लोगों को नंगा किया गया, फिर इमरान खान पर कातिलाना हमला होता है, उसको कत्ल करने की कोशिश होती है और वो सब कुछ नाकाम हुआ। तो आपने देखा कि ज़मान पार्क ऑपरेशन हो गया। ज़मान पार्क ऑपरेशन में इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश हुई, G11 जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वाकया हुआ और फिर जनाब इलेक्शन जो है वो बाकायदा तौर पर मनसूख हो चुके हैं। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लग चुका है। अब बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान को फड़का दिया जाएगा। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम और इंतहाई गंभीर और इंतहाई खतरनाक बताए जा रहे हैं। और यह खबर मेरी नहीं है बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने GHQ पर गरम देगचा उलट दिया है और कि इमरान खान को दहशतगर्द जब कत्ल करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अब वो जनाब नामालूम लोग कौन निकले हैं और PMLN ने उस सारे खेल का भांडा फोड़ के रख दिया है और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ियां चला दी हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वक्त अंदर खाते क्या कुछ हो रहा है और अगले 48 घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी अगवा हो चुके हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके अगवा की वजह क्या है, किसको अगवा किया गया है और वजह क्या है, हकीकत क्या है। इस हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है कि हालात इंतहाई खौफनाक रुख इख्तियार कर चुके हैं और अमेरिका जो है उसने भी पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला आखिरी धमकी दे दी है और बात पाबंदियों तक जा पहुंची है। इस वक्त बंद कमरे में एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। उस इजलास की वजह क्या है, इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैर मामूली क्या हो रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस मनसूख किए। अक्टूबर में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है और जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बंद कमरों में 6 घंटे का इजलास हुआ तो उसमें तमाम ताकतवरों ने बैठकर यह तय किया कि पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन होंगे। जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं वो लोग भी वहां पर मौजूद थे। तो इस सारी सूरत हाल में मैंने आपको बता दिया कि सब कुछ स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। इमरान खान का कत्ल, इमरान खान को माइनस गिरफ्तार करना, इलेक्शन मनसूख करके PDM को दोबारा हम पर मुसल्लत करना, यह सारा रजीम चेंज का हिस्सा है। तो जनाब प्लान यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ इस कदर घटिया और गंदी मुहिम चलाई जाएगी सोशल मीडिया के जरिए। नून लीग का सोशल मीडिया सेल उसको जो है वो हवा देगा और उसके पीछे हैंडलर्स भी मौजूद होंगे। और प्लान जो बनाया गया बंद कमरों में उसके मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट जो है वो 15 सितंबर को होने जा रही है। तो उनकी रिटायरमेंट के फौरी बाद इलेक्शंस होंगे, उससे पहले इलेक्शंस नहीं होंगे। ये मैंने मुकम्मल डिटेल्स अपने पिछले व्लॉग्स में बता दी है कि उसकी आखिर वजह क्या है, वो आप सुन सकते हैं। तो आईनी बुहरान पैदा हो गया इस वक्त पाकिस्तान में और क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 6 का मुर्तकिब ठहरा है, आइन तोड़ दिया गया, आइन मुअत्तल कर दिया गया। किसकी शय पर किया, ताकतवरों की शय पर किया, यह भी आप जानते हैं। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में अगर आइन मुअत्तल हो गया है, इलेक्शन मनसूख हो गए हैं और आइन और कानून के मुताबिक जो इंटरम गवर्नमेंट है, जो निगरान हुकूमत है, वो 3 माह का दौरानिया गुजार सकती है। तो सवाल यह पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपने ही फैसले खिलाफ फैसला दे दिया है, तो चौधरी परवेज इलाही बतौर पंजाब के वज़ीर-ए-आला बहाल हो गए हैं। क्या उनको अदालत बहाल करने जा रही है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि अगर इलेक्शन मनसूख हो गए तो चौधरी परवेज इलाही ऐन मुमकिन है कि वो दोबारा वज़ीर-ए-आला पंजाब बहाल हो जाएंगे, काबीना उनकी बहाल हो जाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौकफ जो है वो सामने रख दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान पर आर्टिकल 6 का केस बनना चाहिए। पहले आर्टिकल 6 पर अमल दरामद नहीं हुआ, अब इन सिविलियन पर हो जाएगा। पहली सिविलियन हुकूमत ने आइन तोड़ने का इकदाम किया है। गवर्नर KP के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर कर चुके हैं और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी, असद उमर और एजाज चौधरी पंजाब ने इलेक्शन में इल्तवा के खिलाफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फवाद चौधरी ने कहा कि 96 बार एसोसिएशन ने इलेक्शन में इल्तवा के फैसले को मुस्तरद किया है। वकला कम्युनिटी के साथ जो है वो खड़ी होगी और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के तमाम 5 मेंबरान पर आर्टिकल 6 भी लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तो वज़ीर दाखिला और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे हक में फैसला आ गया है। माजी में पाकिस्तान की तारीख में एक ही बार सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, जजों का खून टेप हुआ, वो यही है, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, पार्लियामेंट में जाने का फैसला हुआ है। PTI के सेनेटर जो हैं
وہ 26 مارچ کو جو دوبارہ مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کا، اس میں شرکت کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور مشترکہ اجلاس میں بھرپور تیاری سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز جو ہیں وہ اپنا موقف پیش کریں گے۔ انتخابی امیدوار اپنی مہم جاری رکھیں گے۔ عدلیہ پر یقین ہے کہ 30 اپریل کو ہی الیکشن کروائے جائیں گے، اور اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے اپنے موقف سے متصادم ہے۔ جب لاہور اور پشاور ہائی کورٹس میں الیکشن کی تاریخ کے مقدمات چل رہے تھے تو تینوں عدالتوں میں الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ تاریخ کا تعین کر سکے، تو اس وقت جو ہے وہ تاریخ کا تعین نہیں کر سکے تھے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے جو تاریخ کا اعلان کیا ہے تو وہ آئین توڑا ہے، توہین عدالت کی ہے۔ تو اب جناب یہ سارے کے سارے جو ہے ان کی کشتی بیچ بندھار میں پھنس چکی ہے، اور کل جو سپریم کورٹ ہے اس سارے معاملے کو ٹیک اپ بھی کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں الیکشن میں التوا کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ الیکشن میں التوا کل سپریم کورٹ میں رٹ دائر کریں گے۔ پٹیشن میں 30 اپریل کو الیکشن کروانے کا مطالبہ کریں گے۔ صدر کی تاریخ کو الیکشن کمیشن تبدیل نہیں کر سکتا ہے، یہ فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بڑا واضح طور پر چیزیں جو ہیں بتا دی ہیں۔ تو اب جناب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن جناب جو امریکہ ہے اس نے پاکستان کو آخری دھمکی دے ڈالی ہے، انتہائی خطرناک دھمکی ہے کہ ایک جانب تو IMF اور پاکستان کی ڈیلز چل رہی ہیں، اس کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے بڑا سینسٹیو بیان دیا پاکستان کے ایٹم بمز کے حوالے سے، جیسے کوئی ایک پٹاخہ ہو، آپ نے پٹاخہ بیچ دینا ہے، اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ ایسا ہو۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کا وہ بیان جو ہے وہ انتہائی قابل مذمت تھا، جو انہوں نے پاکستان کے میزائل سسٹم کو بیچنے اور ان سے ودرا ہونے کا اعلان کیا تھا کہ IMF جو ہے وہ ہم سے یہ ڈیلز کر رہا ہے یا ہم سے یہ ڈیل مانگ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے اسی بیان کی تردید بھی کر دی تھی، لیکن جناب اندر کھاتے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھچڑی پک رہی ہے۔ تو برطانوی صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کے تحت پاکستان کو ایک بہت بڑی دھمکی دی ہے اور ایک بہت بڑی صورتحال اور خوفناک صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال انتہائی خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں پاکستان پر پابندیاں عائد کر دیں گے، اور یہ اتھارٹیز جو ہیں، یہ اشرافیہ جو ہے اگر اسی طرح سے کام کرتا رہا تو پابندیاں لگ جائیں گی، اور IMF جو ہے پاکستان کو فنڈز نہیں دے گا۔ اب یہ اتھارٹیز کس کی جانب اشارہ ہے؟ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ 9 اپریل کے بعد سے آج تک طاقتور جو پاکستان پر قابض ہیں، غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، اور انہی کی وجہ سے پاکستان پر جو آج تکالیف ہیں، جو مصیبتیں ہیں، IMF پاکستان کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا۔ یہ PDM کی جو معاشی دہشت گرد ہیں اور ان کے ہینڈلرز جو ہیں ان کو بڑا واضح طور پر امریکہ نے پیغام دے دیا ہے۔ اس سے پہلے زلمے خلیلزاد جو ہیں پاکستان میں مارشل لا لگنے کے انہوں نے اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی ہے۔ تو جناب فارن پالیسی جریدہ ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کے انتہائی قریبی ساتھیوں نے، انتہائی قریبی ممالک نے پاکستان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ اگر ایسا سب کچھ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے بڑا قریب پہنچ چکا ہے۔ تو امریکہ بھی پاکستان کی بہت ساری ان کے خلاف کڑی شرائط رکھ رہا ہے، جو کہ مخفی رکھی ہوئی ہیں پاکستان کی اسٹیٹ نے، تو بہت کچھ جو ہے وہ اندر خراب چل گیا ہے۔ لیکن جناب جو اس سے بھی بڑی خبر ہے کہ عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا۔ ایک جانب تو پاکستان کی معاشی صورتحال، امریکہ کی دھمکیاں، IMF اور پاکستان کی ڈیل ابھی تک نہیں ہو رہی کیونکہ کڑی شرائط ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو دوسری جانب ابھی تک اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو PDM کی گورنمنٹ ہے ان کا ایک ہی ہدف ہے کہ عمران خان کے تمام لوگوں کو، یوٹیوبرز کو، ان کے قریبی ساتھیوں کو اغوا کر کے ان کو مارا جائے اور ان سے عمران خان کے خلاف بیان لیا جائے۔ حسان نیازی کو اغوا کیا گیا اور آج ان کا جوڈیشل ہو گیا ہے اور کل پرسوں ان کو جناب رہائی مل جائے گی، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف ایک آپریشن بھی ہوا زمان پارک میں، آپ نے وہاں پر بھی بہت ساری صورتحال دیکھی کہ کس طرح سے پولیس نے، رینجرز نے پاکستان کی عوام پر گولیاں چلائیں، عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکیاں جو ہیں وہ دی گئی۔ لیکن جناب بریکنگ نیوز میں آپ کو یہاں پر دیتا ہوں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں زمان پارک میں ایک نیا کریک ڈاؤن کا آغاز ہو جائے گا، جس کا خدشہ عمران خان صاحب پہلے اپنے کل کے یا پرسوں کے خطاب میں کر چکے ہیں، اور عمران خان کی گرفتاری سے متعلق نگران حکومت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ ہنگامی اجلاس جاری ہے، پنجاب کے اندر بند کمروں میں اجلاس ہو رہے ہیں، اور اگلے 48 گھنٹوں میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے پنجاب کی سیاست میں، یہ میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں۔ اور جناب اب جو عمران خان کے قریبی ساتھی اغوا ہوئے ہیں، اظہر مشوانی، PTI کا سوشل میڈیا سیل دیکھتے ہیں، بہت بار کھلی تنقید کرتے ہیں طاقتور لوگوں پر، اور جو اسلام آباد کے طاقتور شخصیت ہیں ان پر انہوں نے بہت کھلی تنقید کی۔ تو اس کے بعد ان کی جب ٹویٹ ہوئی تھی اس کے فوری بعد آج ان کو ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے مبینہ طور پر۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے سورسز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اظہر مشوانی جو ہے ان کے گھر کے باہر سے ان کو آج مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے، انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ لیکن جناب جو اس سے بھی بڑی خبر ہے، یاد کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو اغوا کر کے
ان سے ان کے خلاف کچھ اہم ترین جو ہے وہ بیانات لیے جا رہے ہیں، ان سے کچھ انفارمیشن گیدر کی جا رہی ہے، جس میں ان کے کوکو کو پکڑا گیا زمان پارک آپریشن کر کے، ان کے ملازمین کو پکڑا گیا اور پھر ان کے قریبی ساتھیوں کو پکڑا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے کیسے ہٹانا ہے، ان کے ٹائم ٹیبلز، ان کے کھانا پینے کا اسکیڈول، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اندر کھاتے پوچھا جا رہا ہے۔ لیکن جناب اب جو معاملہ ہے کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو پھڑکانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، نون لیگ نے جی ایچ کیو پر گرم دیگچہ الٹ دیا ہے، جس کے بعد حالات جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، الارمنگ سچویشن ہے۔ لیکن جناب اب جو معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب نے قتل کا جو پلان ایکسپوز کیا، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ شیو زمان پارک میں آئیں گے اور ایک دو سکواڈز تیار ہوئے ہیں، وہ دو سکواڈز کیا کریں گے، وہ ہمارا روپ دھار کر پی ٹی آئی کی کارکنان کا روپ دھار کر 5 پولیس والوں کو قتل کریں گے اور ادھر سے پولیس والے ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ 2 واقعہ کریں گے اور لوگوں پر گولیاں چلاتے چلاتے وہ زمان پارک میں گھسیں گے اور مجھے مرتضی بھٹو ماڈل کی طرح قتل کر دیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا خوفناک قسم کا پلان ایکسپوز کیا، جو کہ ان کو اندر سے خبریں مل رہی تھی کہ زمان پارک میں آپریشن ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ذرا سن لیں، آئی جی پنجاب کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پولیس پر گولی چلی تو جواب گولی سے دیا جائے گا۔ وہی پلان جو عمران خان صاحب بتا رہے تھے کہ یہ لوگ گولیاں چلانا چاہتے ہیں، اور آئی جی پنجاب بے تحاشا بار عمران خان صاحب کو دھمکیاں دے چکے ہیں، پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ پولیس پر حملہ کرنے والے کو پسپا نہیں کرنا بلکہ ان کا کلا کما کرنا ہے۔ یہ عمران خان کو کھلی دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو قتل کریں گے، کسی جگہ دہشت گرد ہو تو انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب یہ دہشت گرد کس کو کہا جا رہا ہے آپ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ عمران خان کے الزامات کا ہر سطح پر سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، جوڈیشل کمیشن ہو یا کسی سطح پر تحقیقات، اپنی ٹیم کے ساتھ جواب دیں گے، پولیس والے قصوروار نکلے تو سزا دیں ورنہ الزام لگانے والوں کو سزا دیں۔ یہ انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پولیس پر لگائے جانے والے الزامات میں کوئی سچائی نہیں ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، ہم کسی بھی شہری کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب جناب ذرا آپ نے یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتی ہے تو دوسری جانب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ عظمہ بخاری جو ہیں انہوں نے ایک پروگرام میں گفتگو کی ہے اور اس پروگرام میں انہوں نے بات کی ہے کہ جب ریاست یہ فیصلہ کر لے تو پھر بندہ پھڑکا دیا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور یہ اشارہ کیا ہے اپنے بڑوں کی جانب کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا عمران خان کو پھڑکانے کا۔ آئی جی پنجاب کی سٹیٹمنٹ جوڑیں، عظمہ بخاری کے ساتھ جوڑیں، ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سب نے پلان تیار کر لیا ہے۔ جو اگلے 48 گھنٹوں میں سچویشن ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت قتل کرنا ہے، راستے سے ہٹانا ہے، اور عمران خان صاحب بے تحاشا بار یہ بات کر چکے ہیں اور اب عظمہ بخاری نے بات کر دی ہے کہ ریاستی سطح کے اوپر یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا۔ اب ریاست میں کون کون سے ادارے آتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ طاقتور حلقے آ جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں آ رہی ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز آ رہے ہیں، تمام ادارے آ رہے ہیں، تو ریاست کا نام لے کر ایک بہت بڑا بھونڈا قسم کا الزام لگایا گیا، انتہائی الارمنگ سچویشن ہے۔ اور آپ یہاں پر سمجھیں کہ جب عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکیاں رانا ثناءاللہ دے رہے ہیں، آئی جی پنجاب دے رہے ہیں، محسن نقوی دے رہے ہیں، عظمہ بخاری یہ بات کر چکی ہیں، تو اگلے 48 گھنٹے انتہائی کروشل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان کا جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے۔ انتہائی جو ہے وہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا، اتنے بڑے اس کے امپیکٹ ہوں گے سیاست کے اوپر کہ اس کو بھرنا بڑا مشکل ہے۔ جب مینار پاکستان کے جلسے میں لاکھوں عوام آ رہی ہوگی تو ان کی پسینے چھوٹ جائیں گے، تو اس کو روکنے کے لیے خان صاحب کے خلاف یہ پلان تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، مجھے دیجیے اجازت، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔